हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। वही माबूद बरहक है, हम उसी से मदद तलब करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना का। आप दोस्तों को बताया जाएगा कि हैकल सुलेमानी क्या है और इसको किसने तामीर किया था, और ताबूत सकीना क्या है, ये इस वक्त कहाँ मौजूद है और इसको लेकर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों में लड़ाई क्यों हो रही है। लिहाजा आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक हमारे साथ मौजूद रहें। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तज़किरा करते हैं हैकल सुलेमानी का। हैकल सुलेमानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इबादतगाह का नाम है, जो मौजूदा बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा के मकाम पर थी। तो सबसे पहले आप दोस्तों से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे, आपने हैकल सुलेमानी को कब और क्यों तामीर किया। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। समझा जाता है कि इन्होंने मुत्तहिदा इसराइल पर 970 क़ब्ल मसीह से लेकर सन 931 तक हुकूमत की। इसके बाद मुल्क इसराइल के दो हिस्से शुमाली और जुनूबी हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब यहूदा औलाद याकूब के वास्ते से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। कुरान पाक ने इन्हें औलाद इब्राहीम में शुमार किया है। आपका शजराए नसब कुछ इस तरह से है: सुलेमान बिन दाऊद बिन ईशा बिन उयूद बिन आबिर बिन सलमून बिन नशहून बिन इमाना जब बिन अरम बिन हसरूम बिन फारस बिन यहूदा बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम की तरह अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मौजज़े अता कर रखे थे। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम दो मुख्तलिफ समतों को एक एक माह का फासला तय कर लिया करता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही न थी, बल्कि जिन्नात भी आपके ताबे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दस की तामीर शुरू की। जिन दूर दूर से पत्थर और समंदर से मोती निकाल कर लाया करते थे। ये इमारत आज तक मौजूद हैं। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से और भी बहुत से काम लिए थे। एक मौके पर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाल दिया। आपके पास एक अंगूठी थी जिस पर इस्म आज़म कुंदा था। उस अंगूठी की बदौलत आप जिन्नो इंस पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन वो अंगूठी किसी वजह से गुम हो गई और शैतान के हाथ आ गई। चुनांचे आप तख्त सल्तनत से महरूम हो गए। एक मुद्दत के बाद वो अंगूठी शैतान के हाथ से दरिया में गिर पड़ी, जिसे एक मछली ने निगल लिया। वो मछली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पकड़ ली। जब उसे चीरा गया तो अंगूठी उसके पेट में से मिल गई और इसी तरह आपको दोबारा सल्तनत और हुकूमत मिल गई। हालांकि ये बात गलत है कि वो अंगूठी की बदौलत हुकूमत करते थे। हुकूमत उन्हें अल्लाह ताला ने अपने फज़ल खास से दी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे, इसलिए इनका शजरा नसब भी
یہودا کے واسطے سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا، یہ تھا کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہیں تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع فرما تھے، اور یہ سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حاکمانہ اقتدار کے تابع اور زیر حکم تھے۔ حق تعالیٰ نے جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو مشکل سے مشکل اور سخت سے سخت کام انجام دے سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا کہ مسجد کے چار جانب ایک عظیم الشان شہر آباد کیا جائے اور مسجد کی تعمیر بھی اثر نو کی جائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ مسجد اور شہر کو بیش قیمت پتھروں سے بنوائے اور اس کے لیے بعید سے بعید اطراف سے حسین اور بڑے بڑے پتھر منگوائے۔ اس زمانے کے رسول و رسائل کے محدود اور مختصر وسائل حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش کی تکمیل کے لیے کافی نہیں تھے، اور یہ کام صرف جن ہی انجام دے سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے جن ہی سے یہ خدمت لی۔ چنانچہ وہ دور دور سے خوبصورت اور بڑے بڑے پتھر جمع کر کے لاتے اور بیت المقدس کی تعمیر کا کام انجام دیتے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر دریافت کیا، اس کے بعد کون سی مسجد عالم وجود میں آئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری بار سوال کیا کہ ان دونوں کی درمیانی مدت کس قدر ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان 40 سال کی مدت ہے۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بانی مسجد حرام کے درمیان 1000 سال سے بھی زیادہ مدت کا وقفہ ہے۔ اس لیے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام کی بنیاد رکھی اور وہ مکہ کی آبادی کا باعث بنی، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی، اور اسی وجہ سے بیت المقدس کی آبادی وجود میں آئی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی تجدید کی گئی، اور جنوں کی تکفیر کی وجہ سے بے نظیر اور شاندار تعمیر عالم وجود میں آئی، جو آج تک لوگوں کے لیے باعث حیرت ہے کہ ایسے دیو ہیکل پتھر کہاں سے لائے گئے، کس طرح لائے گئے، اور جلسکیل کے وہ کون سے آلات تھے جن کے ذریعے ایسے پتھروں کو ان بلندیوں پر پہنچا کر باہم اتصال پیدا کیا گیا۔ قوم جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کے علاوہ اور بھی تعمیرات کی ہیں، اور بعض ایسی چیزیں بنائی ہیں جو اس زمانے کے لحاظ سے عجیب و غریب سمجھی جاتی تھیں۔ دوستو، ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اس کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلوائے گئے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے، اور اسی وجہ سے فری میسن کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے خفیہ تہہ خانے بھی تعمیر کیے۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل کچھ مہم جو یروشلم کی اس مقدس عبادت گاہ اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے۔ کوئی 2000 سال بعد
یروشلم کی اس عبادت گاہ کے باقی ماندہ کھنڈر تک آئے، بادشاہ وقت سے اجازت نامہ حاصل کیا اور یورپ سے زائرین کے آنے جانے کی حفاظت کے انتظامات سنبھال لیے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فراہم کردہ نشانات کی مدد سے ان مقامات کو ڈھونڈا اور بہت بڑی مقدار میں سونا نکال لیا۔ نائٹس ٹیمپلر کی تنظیم بنائی جس کا ایک حصہ بینکنگ کرتا تھا جبکہ دوسرا حصہ فوجی امور سر انجام دیتا تھا۔ یہ دنیا کی پہلی ملٹی نیشنل کارپوریشن تھی۔ بینکنگ کے امور میں مداخلت کی وجہ سے رومن چرچ ان کا شدید دشمن بن گیا اور پورے یورپ میں نائٹس ٹیمپلر کے خلاف اقدامات کیے جانے شروع کر دیے، اور سن 1312 کے بعد ان کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوار گریا کے پاس زیر زمین تہ خانوں تک جانے والا کنواں آج بھی موجود ہے، جسے مضبوط اور شفاف شیشے کی چادر کے ذریعے ڈھک دیا گیا ہے۔ یہودی مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں پر تعمیر تھا۔ دوستو، ہیکل سلیمانی اور اس کی تعمیر کا تذکرہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تورات کے مطابق ہیکل سلیمانی یا ہیکل اول محاصرہ یروشلم سن 587 قبل مسیح کے بعد نبوکت نظر کے تباہ کرنے سے پہلے باستانی یروشلم کے بیت ہمکدش میں واقع تھا، اور آگے چل کر ہیکل دوم میں 6 صدی قبل مسیح میں اس کی جگہ لی تھی۔ انجیل میں ہے کہ ہیکل متحدہ مملکت اسرائیل کے یہودا بادشاہ سلیمان یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں تعمیر کر کے یہودا کے لیے وقف کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ اس میں رکھا جاتا ہے۔ یہودی مورخ یوسفک کہتے ہیں کہ ہیکل کے تعمیر کرنے کے 470 سال 6 ماہ اور 10 دن بعد جلا دیا گیا تھا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ ہیکل سلیمانی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ اب بات کرتے ہیں تابوت سکینہ کی۔ دوستو، تابوت سکینہ بنی اسرائیل کا وہ صندوق جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ اسے تابوت اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیز اس میں سے نکالی جاتی تھی وہ پھر اسی میں واپس چلی آتی تھی۔ اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ تابوت یعنی لکڑی کا صندوق عموماً متحمل ہے، اس کی جمع توابیت ہے۔ سکینہ یعنی اس میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن سے تمہاری تسکین ہو جائے گی۔ علامہ بغی سید مرتضی محمد زبیدی لکھتے ہیں، سکینہ وہ اطمینان، چین اور قرار اور سکون ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے قلب میں اس وقت نازل فرماتا ہے جبکہ وہ ہولناکیوں کی شدت سے مضطرب ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی اس پر گزرے وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ایمان کی زیادتی، یقین میں قوت اور استقلال میں ضروری کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح اور نصر کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی، اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا، اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کے رکھی تھیں جو انہیں اللہ تعالیٰ نے کوہ سینا پر دی تھیں، اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔
یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ نیز یہ بنی اسرائیل کے نزدیک فتح اور برکت کی علامت تھا۔ اس کو جنگوں کے دوران میں لشکر کے آگے رکھا جاتا تھا اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس تابوت کی برکت کی وجہ سے جیت ہمیشہ بنی اسرائیل کی ہوگی۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے اور کھلم کھلا وہ کام کرنے لگے جن سے اللہ نے انہیں منع فرمایا تھا، تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران کھو گیا اور انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تابوت حضرت طالوت علیہ السلام کے زمانے میں واپس مل گیا۔ اسی بارے میں قرآن میں بھی ارشاد ہے، ان لوگوں سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسکین قلب کا سامان ہے، اور وہ کچھ اشیاء بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور بلا شبہ اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک اس کی وجہ سے ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں، اور آخر کار تنگ آ کر انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اپنے علاقے سے باہر نکال دیا، اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہنکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ اور غالباً اسی بات کی طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو اس گھر میں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی، اور وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی بھی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک اور بائبل ہی کی بعض روایات کے روح سے ہڈیاں اور کپڑے تھے، اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ دوستو، قصص الانبیاء میں ہے کہ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ اور ہارون کے عصا اور پیراہن اور منکہ مرتبان محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اسے اسرائیل سے چھین کر اپنے مندر بیت جون میں رکھ دیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں تصریح ہے کہ جب اسرائیلیوں کے ہاتھوں سے یہ صندوق نکل گیا تو فرشتے اس کی حفاظت پر مامور تھے، اور اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات تھے، جن میں پتھر کی وہ تختیاں جو طور سینا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں۔ اس کے علاوہ تورات کا وہ اصل نسخہ حضرت موسیٰ نے لکھوا کر بنی لاوی کی حفاظت میں دیا تھا، نیز ایک بوتل جس میں من بھر کر محفوظ کر لیا گیا تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کریں جو صحرا میں ان کے باپ دادا پر کی گئی تھی۔ اور غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی اس صندوق کے اندر تھا۔
آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ جان وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرق وسطی میں موجود ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن اب تک انہیں ناکامی کا سامنا ہے۔ ایک بزرگ کے بقول یہ تابوت قیصرانے کے علاقے غربن میں موجود ہے۔ غربن پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل تونسا شریف میں ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ کا تفصیلاً تذکرہ قرآن پاک سے کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آیا تھا۔ اس میں برکات تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی۔ بنی اسرائیل لڑائی میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں فتح دیتا تھا۔ جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب آیا تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچنا منظور ہوا، جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں پر صندوق کو رکھتے تھے وہیں وبائیں اور بلائیں آتی۔ 5 شہر ویران ہو گئے۔ لاچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا گیا۔ فرشتے بیلوں کو ہانک کر اسے طالوت کے دروازے تک پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی، اور موسم نہایت گرم تھا۔ سورہ سبا کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر ادھوری رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ پر جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح مبارک وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی تھی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ پر جمے رہے۔ باہر سے ایسا نظر آتا تھا کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقایا کام پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم نے اسے دابۃ الارض کے نام سے موصوف کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ تابوت سکینہ سے متعلق قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں ان کے نبی نے کہا کہ اس طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکونت اور آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ چھوڑا تھا
اس میں باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ اس آیہ مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی تھی۔ اس میں موسیٰ و ہارون کے آل کے ترکے کی باقی ماندہ اشیاء تھیں۔ بے شک سورہ بقرہ کی آیت میں تابوت کو کوئی نام نہیں دیا گیا، مگر یہ واضح الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینہ سکون کے مادے سے ہے، تسکین و آرام کے معنی میں متحمل ہے۔ یہاں اس کے معنی سکون اور جان و دل کا اطمینان ہے، اس لیے اس صندوق کو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اور بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ انگریزی میں اس کو دا آرک آف کووننٹ کہتے ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس لکڑی کے صندوق میں ایسا کیا ہے جو یہودی اس کی تلاش میں زمینی چونک اور دیمک بنے ہوئے ہیں۔ ایک صندوق جو ایک نبی سے دوسرے نبی تک منتقل ہوتا آیا ہو اور اس میں انبیاء کرام اپنے ذاتی استعمال کی اشیاء رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صندوق کو رکھنے کے لیے ایسی سرزمین کا انتخاب ہو جسے خود خداوند کریم برکت والی زمین کہے، جس زمین کو انبیاء کی زمین کا نام ملے، جو سب سے پاک اور برتر مقام ہو۔ اس تابوت کے رکھنے کے مقام کو خود نبی تیار کروائیں۔ خداوند تعالیٰ اپنے کلام میں اسے دل کا سکون کہیں، مومن و ایمان والوں کی نشانیاں بتائیں۔ اس صندوق کی اہمیت کیا بیان ہو سکتی ہے؟ یہ تو سمندر کو کوزے میں بھرنے کے مترادف ہے۔ اس کی اہمیت تو لامحدود ہے، تبھی آج دنیا بھر کی اقوام، خواہ وہ مسلم ہوں، عیسائی یا یہودی، اس کی جستجو اور تلاش میں سرگرداں ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک صندوق نہیں ہے، یہ فتح و کامیابی کی علامت ہے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ آج 3000 سال بعد بھی اس کی تلاش جاری ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک،
بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے، ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے
نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ یا پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ عقل دے جو تسلیم و رضا میں جائے، ہمیں وہ دوست دے جو منزل تک ہمارا ساتھ دیں، ہمیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہیں۔ یا اللہ، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا الہی، اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرمانا۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہم کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار اور مطیع ہم کو بنا دے، تاکہ قیامت میں ذلت اور رسوائی نہ ہو۔ یا اللہ، اپنے مومن اور خاص بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے اور دوزخ کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے پاک پروردگار، ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے ہم سے وہ کام لے جس سے تو راضی ہو، اور ان سب کاموں سے بچا لے جن سے تو ناراض ہو۔ یا اللہ، شیطان کی گمراہیوں سے ہم سب کو کامل طور پر محفوظ رکھ۔ اے رب کریم، ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محبوب کی قربانیوں کو قبول فرما، اور اپنی امت کی طرف سے اے اللہ اپنے بندوں کی طرف سے اپنے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔